बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के कल दौची दाऊद के साथ खुश आमदीद। कहते हैं कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। जिसने अपनी सलाहियतों को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। जिसने ये समझ लिया कि उसके आने का मकसद क्या है और वो किस लिए इस दुनिया में आया, तो समझें कि अल्लाह ताला का अरफान हासिल हो गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। आज मेरा टॉपिक एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर है। मौजू है आखिर कब्रिस्तान में लोग चिलाकशी क्यों करते हैं और कब्रिस्तानों की अहमियत क्या है अमलियात के हवाले से, और क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और कब्रिस्तानों का हमारी ज़िंदगी में किरदार क्या है। शहर खमोशा की बात होती है और कब्रिस्तानों की बात होती है तो हम अपने अजीज़ व अकारब को, जो कि हमारे बहुत ही जो है क्लोज़ होते हैं, उनको हम जाकर शहर खमोशा यानी कब्रिस्तान में दफना आते हैं और फिर उनके लिए इसाले सवाब भी रहता है। वहाँ पे अल्लाह ताला की ख़ास बरक़ात भी होती हैं। कहते हैं कि कब्र जो है जन्नत के एक गहवारों में एक जन्नत का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है। इसी तरह दोज़ख का भी एक गड़ा भी कह सकते हैं। अब जो लोग नेक अमाल करते हैं, जिनके साथ अल्लाह राज़ी होते हैं, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक इंतज़ार गाह है, क्योंकि रूहों ने जो है वो जब वापस पलटना है, कहते हैं क़यामत की निशानियों में एक ये भी निशानी है कि एक एक कब्र से 70 मुर्दे भी निकलेंगे। हम जब अपने अजीज़ों को दफना आते हैं तो हम समझते हैं कि शायद वहाँ पे जो दफनाए हुए लोग हैं वो शायद मट्टी हो गए होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अहादीस में इसका बड़ा वाज़ेह ज़िक्र है कि कब्रिस्तान में जब मुर्दा दफनाया जाता है तो वो वहाँ पे चलने फिरने वालों की आहट, कदमों की आहट भी सुनता है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया। हमें दुनिया में सिर्फ़ एक बार आना है। एक बार आने के बाद हमें दोबारा लौट के नहीं आना। और जो लोग नेक अमाल करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अल्लाह जिनसे राज़ी होता है, उनके लिए तो ये जो दुनिया है ये बड़ा एक कमाल की दारुल अमल है। और जिन लोगों से अल्लाह नाराज़ हो जाए, जिन लोगों से अल्लाह राज़ी ना हो, उनके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होता है। आज मैं जिस मौजू की तरफ लेकर जा रहा हूँ वो मौजू कुछ अमलियात के हवाले से है कि ये जो आमल लोग, जादूगर लोग कब्रिस्तानों में जाकर चिलाकशी करते हैं, आखिर कब्रिस्तानों को ही सिलेक्ट क्यों करते हैं। बात पहले ये हो रही है कि कब्रिस्तानों की अहमियत हमारी ज़िंदगी में कैसी है। कई लोग कब्रिस्तानों में बड़े पैसे लगवाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी आखिरी आरामगाह है और अपनी कब्रों को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश करते हैं। कब्रिस्तानों में पानी के जो है वो कूलर लगते हैं कि मरने के बाद इसाले सवाब हो। ये चीज़ अपनी जगह, लेकिन टॉपिक कुछ और है। टॉपिक है कि कब्रिस्तानों में किए गए वज़ाइफ, अमलियात, पढ़ाइयाँ वो कितनी असर अंदाज होती हैं। एक कब्रिस्तान का असर जो है वो अमल के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, जिस कब्रिस्तान में मुर्दों को दफना दिया जाता है या जो कब्रिस्तान की मखलूक है, वहाँ पे उनकी पावर का बहुत ज़्यादा असर होता है। अरवाह भी होती हैं और मरने वाले का हमजाद भी मौजूद होता है। कई लोगों को कशफुल कबूर है, कई लोगों को पता चल जाता है कि ये जो कब्रिस्तान में जो मुर्दा दफनाया गया है, इसका कब्र में क्या मामला चलता है, वो किस हालत में है। अल्लाह ताला के ख़ास बंदों को ये अता होती है, उनको पता चल जाता है। कुछ लोग वहाँ पर बैठ के कब्रिस्तानों में अमल करते हैं। अमल होते हैं रूहानी और कुछ फ़ायदे के और कुछ लोगों के नुकसानात के। जिन लोगों ने किसी के ऊपर जादू करना होता है, जिन लोगों ने किसी के ऊपर जो है वो नेगेटिविटी फैलानी होती है, तो वहाँ पे तावीज़ात का इस्तेमाल भी करते हैं। जो बंदा होता है जिसके ऊपर कोई अमल करना होता है, उसका नक्श बनाकर, उसकी वालदा का नाम लिखकर, उसके ऊपर पढ़ाई करके किसी कब्रिस्तान में दफना देते हैं। इसके अलावा
جادوگر لوگ جو ہیں وہ قبرستانوں میں جا کر کسی کے اوپر جو عمل کرتے ہیں اس کا پتلا بناتے ہیں، پتلا بنا کر اس کے اوپر نام، والدہ کا نام لکھ کے اور مخصوص کلام جو کہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، جو کہ کسی کا بیڑا غرق کرنے والے ہوتے ہیں، جو کہ اس کے معاملات کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں اور جو کہ جادو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ پڑھ کے ان کو قبرستانوں میں دفنا دیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس کا عمل ہوا ہوتا ہے کسی کے عام دنوں میں جرت نہیں ہوتی کہ قبرستانوں میں جا کے جو ہے ان کو دیکھ سکے، تو وہاں پہ رات کے وقت جا کے جو پڑھائیاں کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوتی، لوگ نہیں جاتے، تو اس سے ایک تو عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے، دوسرا اس کے اثرات کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر جس کسی کا وہ جو پتلا دفنایا ہوتا ہے، اگر وہاں پہ اس کے اوپر کیڑیاں چڑھیں تو جو بندہ جس کا یہ عمل ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی کیڑیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کے اوپر کوئی سانپ کا اثر ہو یا اگر وہ وہاں پہ اندھیرے میں ہو، قبروں کے اندھیرے میں ہو، تو اس کے اندھیرے کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شر والے لوگوں سے بچائے جو کہ کسی کے لیے ایسا عمل کرتے ہیں اور یا ایسے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، شاید انہوں نے نہیں مرنا، لیکن پیسے کے چکر میں، بغض، حسد اور کینہ کے چکر میں کسی کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر چلا کشی کی ہے، جیسے داتا صاحب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پاس بیٹھ کے اپنی روحانی طاقتیں بڑھائیں، اور کئی لوگ جو ہے وہاں پہ قبرستانوں میں بیٹھ کے غلط قسم کے اعمال بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یا کسی عامل نے اپنی روحانی طاقت بڑھانی ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے سورہ اگر مزمل پڑھتا ہے، سورہ مزمل 11 دفعہ پڑھتا ہے، 21 دفعہ پڑھتا ہے، 41 مرتبہ پڑھتا ہے یا 100 دفعہ پڑھتا ہے، تو نہ صرف اس کے سورہ مزمل پڑھنے کا اثر بلکہ اس قبرستان کی مخلوق یا اس کے جنات اور وہاں پہ غائبی مخلوق، قبرستان میں صرف وہی عالم ارواح والے وہی لوگ نہیں ہوتے، ہمزاد ہی نہیں ہوتے، اس کے علاوہ بھی غائبی نظام کا بہت بڑا حصہ جس میں جنات، معقلات، بدروحیں اور بہت سے ایسے اثر والی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ اپنا مسکن ہی قبرستانوں میں رکھتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورتیں قبرستانوں میں نہ جائیں، بچے قبرستانوں میں نہ جائیں، کیونکہ ان کے اوپر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، بد اثر آ جاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے صدقات کو، دالیں، گوشت، اس طرح کی کئی چیزوں کو قبرستانوں میں پھینک دیتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے عمل کرتے ہیں تو قبرستان میں کسی پھلدار درخت کے ساتھ تعویذات کا استعمال کرتے ہیں۔ کئی لوگ حب کے عمل کرتے ہیں، محبت کے عمل جو ہے اس میں بھی قبرستانوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں کتنی اہم ہیں یا ان کے کتنے فائدے ہیں، کتنے نقصان ہیں، یہ تو اس شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہی بتا سکتا ہے۔ میں کیونکہ علم روحانیت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تو مجھے جب ان لوگوں کے جو ہے معاملات کا پتہ چلتا ہے عملیات کے حوالے سے یا جادو کے حوالے سے، تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ آخر قبرستانوں کو کیوں سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو جب ریسرچ کی گئی تو ایک تو رات کے وقت کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ رات کے وقت جو ہے غائبی مخلوق کافی حرکت میں ہوتی ہے قبرستان میں۔ آپ کسی کو ویسے کہہ دیں کہ آپ کو رات 12 بجے قبرستان میں ٹھہرنا ہے تو آپ نہیں ٹھہر پاؤ گے، کیونکہ وہاں پہ خوف، ہو کا عالم، یہ کیفیات کا بڑا ایک تعلق ہوتا ہے، یہ کیفیات ہوتی ہیں، ان کیفیات کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بیٹھ کے کسی کے لیے پڑھائی کرنا اور پھر اس پڑھائی کے لیے آپ نے اس جگہ کو یا اس قبر کو سلیکٹ کرنا، یہ ایک جوئے شیر لانے کے برابر ہے، ایک سخت قسم کا عمل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ عملیات کی دنیا میں جو ہے وہ جاتے ہیں وہ بڑے دلیر ہوتے ہیں، ان کو وہ بڑے سے بڑے خطرناک ماحول میں بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں۔ تو دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، خاص کر عملیات کا شعبہ ہو، روحانیت کا شعبہ ہو، اگر آپ بہادر نہیں ہیں تو آپ کامیابی نہیں سمیٹ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عملیات کی بات کریں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے بات کریں اور آج کا کل داؤد کے ساتھ کی بات کریں، ٹاپک ایک بہت بڑا اور گہرا ٹاپک ہے کہ عملیات میں قبرستانوں کا استعمال، جادو میں قبرستانوں کا استعمال، اور یہ قبرستان کیوں اہم ہوتے ہیں، اور کیا یہ جو عاملین لوگ ہیں یہ بڑے دلیر ہوتے ہیں؟ بلا شبہ یہ دلیر ہوتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر قبرستانوں میں بیٹھنا
پڑھائیاں کرنا، جنات کی پڑھائیاں کرنا، اور سورہ جن پڑھنا یا سورہ مزمل پڑھنا، یا وہ خاص کلام جو کہ ان کو بزرگوں کی طرف سے ودیت ہوتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں۔ عام جگہ پہ گھر میں پڑھائی کرنا کتنا اہم ہے، مسجد میں جا کے پڑھائی کرنا کتنا اہم ہے، خانہ کعبہ میں پڑھائی کرنا کتنا اہم ہے، مدینہ منورہ میں جا کے پڑھنا کتنا اہم ہے، قبرستان میں پڑھنا کتنا اہم ہے۔ تو ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، جیسا ماحول ہوگا اس کی ویسی ہی صورتحال، ویسی ہی کیفیات ہوگی۔ جب آپ قبرستان بیٹھو گے تو قبرستان کی مخلوقات جو کہ بیش بہا ہے وہ آپ کی پڑھائی، آپ کے ذکر، آپ کے اذکار میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ دو طرح کی مخلوقات ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ہے شر والی بھی ہوتی ہیں، خیر والی بھی ہوتی ہیں۔ تو عامل جو ہوتا ہے وہاں پہ جب بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنا حصار کرتا ہے۔ حصار کسے کہتے ہیں؟ حصار ہے حفاظت کرنا، اپنی حفاظت کرتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے، آیت الکرسی کے ذریعے، سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچتا ہے اور اس کو ایک حفاظت کا عمل کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے اوپر دم کرے گا، اپنے اوپر پڑھائی کرے گا، اپنی حفاظت کے لیے پڑھے گا، اس کے بعد اپنی انگلی کے اوپر پڑھائی کر کے اپنے ارد گرد ایک دائرہ لگا دے گا، ایک فضا میں دائرہ لگائے گا، ساتھ اس جگہ پہ دائرہ لگائے گا۔ جب وہ دائرہ لگاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی خیر والی مخلوق ہو یا شر والی ہو اس دائرے کے اندر نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں پہ ایک ان کو پابند کر دے گا کہ میں اس دائرے کے اندر پڑھائی کروں گا، کوئی بھی میرے اس عمل کے دوران کوئی بھی جنات، موکلات یا کوئی بھی مخلوق آئے تو وہ میرے اوپر اثر نہ کرے، کیونکہ جنات کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ دائرہ نہیں لگاتے، حصار نہیں کرتے تو آپ کے اوپر اثر آئے گا، نیگیٹیوٹی آئے گی، اور پھر آپ مختلف بیماریوں میں، مختلف مسائل میں گر جاؤ گے۔ آپ کو مختلف اٹیک ہو سکتے ہیں، جادو کے اٹیک ہو سکتے ہیں، جنات کے اٹیک ہو سکتے ہیں، کینسر، شوگر، اس طرح کی 100 مرضیں جو ہیں وہ آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ مگر جب آپ اس دائرے میں بیٹھ کے پڑھائی کرو گے اور پھر اپنا فوکس کرو گے، فوکس ہے آپ کا کام، آپ کس مقصد کے لیے پڑھو گے، کیونکہ اگر بات قبرستان کے حوالے سے ہو رہی ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہے دشمنی کے اعمال کرتے ہیں۔ دشمنی، کسی کا بیڑا گھر کرنا ہو تو دشمنی کے اعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دشمنی کے اعمال میں کئی لوگ 7 قبروں کی مٹی اٹھاتے ہیں، 7 قبروں کی مٹی اٹھا کے ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کے اوپر پڑھائی کر کے جو بھی ہے، فرض کیا اگر کسی کی دشمنی ہے تو وہاں پہ اگر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھتے ہیں، یا قہار یا جبار پڑھتے ہیں، یا ایسے اعمال جن کی ان کو اجازت ہوتی ہے، وہ پڑھنے کے بعد ان کے اوپر پھونک مار کے اس مٹی کے اوپر اس گھر میں پھینک دیں، تو خدا اللہ معاف کرے تو وہاں پہ ہر وقت لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ جو عمل ہے یہ اجازت والے ہوتے ہیں، عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، عام بندہ نہیں یہ کام کر سکتا جب تک کہ پیچھے کسی کا مضبوط ہاتھ نہ ہو۔ اس لیے ایسے اکثر عاملین جن کے پیچھے اجازت نہیں ہوتی اور وہ خود سے ایسے ذکر، ایسے پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا حال بہت خراب ہوتا ہے، ان کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے، اور طبیعتیں بھی ان کی خراب ہوتی ہیں، لوگوں کے کام سیدھے الٹے کرتے کرتے اپنے گھر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ بات کیونکہ حوالے کے قبرستانوں کا اثر کیا ہے، تو وہاں پہ بیٹھنا، وہاں کی مٹی کا استعمال، اور وہاں کے اب کئی لوگ جو ہے ہانڈی کے عمال کرتے ہیں تو وہاں پہ قبرستان کی مٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ اب قبرستان کی مٹی کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی قبرستان کی تمام مٹی کے اوپر حمزات کا اثر ہوتا ہے۔ کون سے حمزات؟ جو لوگ دفنائے ہوتے ہیں، اور ان کی اس مٹی کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اب جن کے اوپر بد اثرات ہوتے ہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، تو وہ مٹی جو ہے جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بڑی پاورفل ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں جی یہ میدان کربلا کی مٹی ہے، لوگ جو ہے کربلا کی مٹی لاتے ہیں خیر و برکت کے لیے، کئی کہتے ہیں یہ مدینے کی مٹی ہے، اسی طرح قبرستانوں کی مٹی ہے۔ تو نہ صرف وہاں پہ جو درخت ہیں جہاں پہ وہ مٹی ہے، قبرستانوں کی مٹی ہے، نہ صرف ان کی اہمیت ہے، وہاں پہ اس ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ماحول ہے یہ ہر طرح کے شعبوں میں استعمال ہوتا ہے، کاموں کی خیر و برکت کے لیے بھی ہوتا ہے، کاموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کلام کی طاقت بڑھانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی کلام پڑھ رہے ہیں اور اس کی طاقت 100 گنا یا 1000 گنا کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ وہاں بیٹھ کے پڑھو گے تو اس پڑھائی کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو کم وقت میں، مثال کے طور پر اگر آپ عام دنوں میں کسی جگہ 21 دن کا عمل کرتے ہو یا 41 دن کا کرتے ہو تو قبرستان میں آپ کو 3 دن کا عمل کافی ہوتا ہے۔
3 دن کا عمل کر لیا، 1 دن کا عمل کر لیا تو آپ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی آپ کی طاقت بڑھائی جاتی ہے۔ طاقت، کیونکہ آپ نے جو کوئی بھی کام کروانا ہے کسی طرح کا بھی، اس میں آپ کے تمام کاموں میں ایک غائبی نظام چاہیے۔ غائبی نظام میں جنات ہیں، غائبی نظام میں فوت شدگان لوگ ہیں، غائبی نظام میں موکلات ہیں، غائبی نظام میں بزرگ جنات ہیں، غائبی نظام میں اللہ والے بھی شامل ہیں۔ تو غائبی نظام وہاں پہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ منتقل ہوئے ہوتے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، مگر ان کے پیرے ہوتے ہیں ان کی قبروں پہ اور ان جگہوں پہ، اور جب آپ وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہو، جس طرح لوگ یہ سارے ثواب کرتے ہیں اور فوت شدگان کو اور مرے ہوئے لوگوں کو وہ ثواب پہنچاتے ہیں، اسی طرح ان کا وہاں پہ بیٹھ کے کسی کام کے لیے پڑھنا اس طاقت کو بہت گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر جب آپ کسی کام کے لیے پڑھتے ہو تو وہ پھر غیبی نظام بڑا حرکت میں آتا ہے، اور آپ کا وہ کام جو کہ مشکل ہوتا ہے، مشکل ترین کام ہوتے ہیں، وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اکثر عاملین لوگ قبروں کا استعمال کرتے ہیں، قبرستانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ قبرستانوں میں جا کر کئی لوگ جو ہے رات کے پہر میں جا کے بکرے کا صدقہ دیتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں۔ کہ خون کیوں بہائیں گے؟ کہ بکرے کے اوپر جو ہے وہ جب چھری چلائیں گے کہ یہ جو یہاں کی مخلوق ہے اس کو اصالِ ثواب پہنچ جائے، یا جو جنات موکلات ہیں یہ ہمارا کام ہے، اس کی نیت کر لیتے ہیں کہ وہ یہ کام کر دیں، ہم ان کو جو ہے اصالِ ثواب کے طور پہ یا برکت کے طور پہ بکرا ذبح کر کے وہاں پہ اس کو چھوڑ آئیں گے۔ تو جو وہاں پہ جانور ہوں گے، کتے، بلیاں یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہیں، جب وہ اس کو کھائیں گے تو وہ بیسیکلی یہ جو جنات اور موکلات ہوتے ہیں یہ جانوروں میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بلی ہے تو بلی کے اندر وہ چلے جائیں گے، سرایت کر جائیں گے، کتا ہے تو اس کے اندر سرایت کریں، کھائے گا کتا مگر ہوں گے وہ جنات کی شکل میں۔ تو یہ مخلوق جو ہے ان کے اندر چلے جاتی ہے، اور چیلیں، کوے ان میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو پھر لوگ قبرستانوں میں صدقات بھی پھینک دیتے ہیں، جیسے کہ بکرے کی سری پھینک دیتے ہیں، گوشت پھینک دیتے ہیں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جو مخلوق ہوتی ہے وہ ان جانوروں کے اندر آتی ہے اور آ کے کھا جاتی ہے، اور پھر آپ کے کاموں میں بھی لگ جاتی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ جس کسی نے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ پڑھائی بھی کی ہوتی ہے اس گوشت کے اوپر یا اس بکرے کے اوپر یا اس صدقے کے اوپر یا ان دالوں کے اوپر، تو وہ پھر کاموں میں لگ جاتی ہے۔ مگر یہ کہ یہ پوری سائنس ہے، پوری ایک سسٹم ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو آپ میری باتیں سن کے جو ہے بکرا جو ہے وہ قبرستان میں ذبح کر دیں، یا دالیں وہاں پہ پھینک دیں، یا دالوں پہ کچھ پڑھ دیں، یا کوئی اس طرح کا وہ آپ ایک سسٹم چلا لیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے پورا ایک پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کسی سے پوچھنا پڑتا ہے، اجازت ہوتی ہے، پھر آپ یہ کام کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کے اوپر سخت قسم کے جنات ہوتے ہیں، سخت قسم کے جادو کے اثرات ہوتے ہیں، وہ جو اگر ختم نہیں ہوتے تو وہ پھر اس کے لیے پھر قبرستان میں جا کے اس طرح کے صدقات یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ یہ جو معاملات صحیح نہیں ہو رہا تو ہم وہاں پہ جا کے اس کے لیے عمل کریں تاکہ اس کا تمام اثر ختم ہو۔ اثرات کیونکہ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، اثرات پازیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو دو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو اثر نظر کا بھی ہوتا ہے، اثر جو ہے پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہے۔ اب نیگیٹو اثر کا مقابلہ اس ماحول میں نیگیٹو اثر کو ختم کرنے کے لیے پازیٹیو پڑھائیاں بھی کی جاتی ہیں۔ تو پازیٹیو پڑھائیاں کر کے اور ساتھ قبرستان کی مخلوقات کو شامل کر کے اور وہ وظائف کر کے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ پھر جو مریض جو کہ لا علاج ہوتے ہیں، وہ مریض جن کا کوئی علاج نہیں ہوا ہوتا، وہ پھر شفا یاب ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک روحانی عمل ہے، اس روحانی عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹاپک بڑا ہے، بات بڑی ہے، ماحول بڑا ہے اور کام بڑے ہیں۔ ٹاپک ہے قبرستانوں کا استعمال عملیات میں، روحانیت میں۔ کئی لوگ صدقات دیتے ہیں، تو عاملی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ صدقہ دینے لگے ہو، یعنی کسی کے اوپر اگر بد اثرات ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ 1.25 پاؤ یا 1.5 پاؤ کالے ماش لے کر صدقہ دے۔ تو کالے ماش لے کر 7 دفعہ سر کے دائیں اور بائیں جب وارتے ہیں تو وہ جو اثر ہے وہ ان جو ہے دانوں میں آ جاتا ہے، اس دال میں آ جاتا ہے۔ اب اثر زدہ دال کو اگر آپ بازاروں میں، چوراہوں میں ڈال دیں تو جس کا اثر ہوتا ہے
وہاں پہ اگر پڑی ہوتی دال تو عام بندہ گزرتا ہے تو وہ اثر اس کے اوپر چلا جاتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب کوئی بندہ اس طرح کے صدقات دے تو اب وہ باہر خالی پلاٹوں میں ڈال دے یا چوراہوں میں ڈال دے تو کسی کے اپنے اثرات ختم کرتے کرتے اوروں کے اثرات، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی صدقہ پڑا ہو تو اس کے اوپر سے نہ گزرو، اگر کوئی انڈا صدقہ دیا ہو تو اس کے اوپر سے نہ گزرو۔ لوگ انڈا 7 دفعہ دائیں بائیں مارتے ہیں، گھر کے باہر رکھوا دیتے ہیں، اور گھر کے باہر رکھواتے ہیں تو کوئی گزرنے والا گزرتا ہے تو کیونکہ وہ اثر زدہ ہوتا ہے، آپ جب صدقہ دے رہے ہو کوئی چیز کو دے رہے ہو تو اس کو اثر زدہ ہوتا ہے تو وہ اثر تو آپ کے اوپر آئے گا۔ تو لوگ پھر ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے ویرانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ویران جگہ پہ جا کے کہتے ہیں جی آپ ویران جگہ پہ گوشت پھینکو، ویران جگہ پہ انڈے پھینکو، ویران جگہ پہ جو ہے دالیں پھینکو، تاکہ اگر کوئی وہاں پہ کم لوگ آئیں جائیں یا گزریں تو ان کا اثر نہ ہو۔ مگر کئی لوگ یہی جو چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہاں پہ جو پھینکنی ہم قبرستان میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ قبرستان میں تو لوگوں کا آنا جانا کم ہوتا، تو کئی لوگ تو باقاعدگی سے قبرستان بھی جاتے ہیں۔ اب جب وہ قبرستان جائیں گے اور ان چیزوں کے اوپر سے گزریں گے تو اثر تو ان کے اوپر آئے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کبھی آپ قبرستان وغیرہ جاؤ یا ایسی جگہوں پہ جاؤ، ویران جگہوں پہ جاؤ، تو اپنے لیے حصار کر لو، اپنے لیے ایک ایسی پڑھائی کر لو جس سے آپ حفاظت میں آ جاؤ۔ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے، آپ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کے ان جگہوں پہ جا سکتے ہیں، حفاظت میں رہیں گے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھتے، نہیں حفاظت میں رہتے تو ان چیزوں کے اوپر سے گزریں گے تو وہ پھر آپ جادو زدہ ہو جائیں گے۔ تو پھر کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی میری تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، میری تو کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، میرے تو کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، مجھ پہ کوئی کون کرے گا؟ بھائی میرے اوپر جادو کس نے کرنا ہے؟ میں تو بالکل جو ہے کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتا۔ تو بھائی جو آپ نے یہ کام کیا ہے، جو جس طرح کا آپ کے اوپر آپ کو نہ جانے یا نہ جانے اگر یہ فعل سرزد ہو گیا تو پھر تو آپ پھنس گئے۔ اب آپ اس مشکل میں پھنس گئے ہو تو آپ نے بلیم دے دیا، نہیں مجھے کون کرے گا؟ بھائی جس نے اپنا اثر اتارنے کے لیے اگر یہ کام کیا ہے، آپ اس پہ کے اوپر سے گزر گئے ہو تو اثر تو آپ کے اوپر آ گیا، اب اسے کیسے بچو گے؟ پھر یہ دوڑتے ہیں، پھر یہ پڑھائیاں کرتے ہیں اور چیزیں ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کبھی کوئی ویرانے میں درخت ہو تو وہاں پہ پیشاب یا پخانہ نہ کرو، کیونکہ جنات کی جو خوراک ہے وہ ہڈی اور بکری کی مینگنے یہ ہیں، یہ جنات کی خوراک ہے۔ یہ اکثر ہڈیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ وہاں پہ قبرستانوں میں یا ویران جگہوں میں درختوں میں پڑی ہوتی ہیں، وہاں پہ ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ وہاں پہ جا کے کوئی ایسا کام کرتے ہو، غلط کام ہی کرتے ہو یا ویسے دور دراز، تو آپ جنات کے جو ہے وہ شکنجے میں آ جاتے ہو، پھر آپ پھنس جاتے ہو، پھر آپ کے اوپر بد اثرات آتے ہیں، جنات کا اثر ہوتا ہے، غلطیاں اپنی اور پھر الزام لوگوں پہ۔ اگر آپ نہیں اپنی حفاظت کے لیے کچھ کرتے، نہیں پڑھتے اور ایسی حرکتیں بھی کرتے ہو اور ان جگہوں پہ جاتے ہو، کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پہ پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ برتن چیزیں ٹوٹتی ہیں، گھر میں جو ہے ویرانے ہوتے ہیں، گھر میں رات کو چیزوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو اب وہ جگہیں سلیکٹ کرتے ہو۔ کئی گیسٹ ہاؤس ایسے ہوتے ہیں، کئی ریسٹ ہاؤس ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جنات کا اثر ہوتا ہے اور باقاعدہ درختوں کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ نہانے کے بعد اپنے بال وغیرہ جو ہے سکھانے کے لیے چھت کے اوپر نہ جایا کریں، ساتھ کوئی درخت ہوتا ہے، درخت پہ چیزوں کا اثر ہوتا ہے، وہ چیزیں اوپر آ جاتی ہیں۔ اب ایک اکثر سوال ہے کہ یہ آخر جنات عورتوں اور بچوں پر ہی کیوں اثر انداز ہوتے ہیں؟ اچھا جی، عورتوں پر اس لیے بھی اثر انداز ہوتے ہیں کہ یہ صنف نازک ہوتی ہیں اور انہوں نے کچھ مخصوص ایام میں پڑھائی بھی نہیں کرنی ہوتی، کچھ ناپاک ہوتی ہیں، تو ناپاکی کو یہ پسند کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ ناپاک ہوگا، اگر آپ ہیں یا میں ہوں، اگر ہم وضو نہیں کرتے، غسل نہیں کرتے، ناپاک رہتے ہیں، تو ہم شیطان کے اثر میں آ جاتے ہیں۔ شیطان کا اثر، جیسے ہی آپ ناپاک ہوگے، وضو نہیں کرو گے، غسل نہیں کرو گے، تو شیطان آپ کو نہ تو نماز کی طرف لے کے جائے گا، نہ ذکر اذکار کی طرف لے کے جائے گا، نہ قرآن کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ وہ ناپاکی پسند کرتا ہے اور وہ پھر آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ سستی کاہلی کی طرف چلے جاؤ گے، آپ کا دل نہیں کرے گا کچھ کرنے کو، نیگیٹیوٹی، نیگیٹو سوچوں کا آنا، شیطانی سوچوں کا آنا، برے کام کرنے کو دل کرنا، جسم کا تھکاوٹ کا شکار ہو جانا، کندھوں پہ وزن ہونا، سر پہ وزن ہونا، کندھوں کے اوپر کھچاؤ رہنا اور جسم ہڈیوں کا درد کرنا، سو کے اٹھنا تو جسم جو ہے وہ لاغر ہونا، خواب عجیب و غریب قسم کے آنا، ڈراؤنے خواب آنا، خواب میں سانپ دیکھنا، خواب میں بچھو دیکھنا، خواب میں اڑنا، خواب میں گندا پانی دیکھنا،
خواب میں جو ہے بھینسیں دیکھنا، بڑی بڑی بھینسیں دیکھنا، کالی چیزیں دیکھنا، مگرمچھ دیکھنا، سانپ دیکھنا، کوے دیکھنا، یہ ساری علامات پھر جنات کے اثر اور اسیب زدہ بندے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب یہی سارا اثر جو ہے قبرستانوں میں ہوتا ہے، لوگ وہاں پہ چیزیں پھینک دیتے ہیں اور وہ چیزیں جو نیگیٹو ہیں ان کا اثر ہوتا ہے۔ ہم جاتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، اس کے اوپر سے صدقے کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں صدقہ 100 بلائیں ٹالتا ہے۔ اب صدقہ 100 بلائیں ٹالتا ہے، آپ نے تو اپنی 100 بلائیں ٹال دیں، اور جس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی جو ٹلی ہوئی بلائیں ہیں جو کہ آپ نے چیزوں کے استعمال میں وہاں پہ پھینکی ہیں، اگر کوئی بندہ اوپر سے گزر گیا، آپ کی جو ختم کی ہوئی بلائیں اس کے لیے وبال جان بن گئی ہیں، اس کے کام تو رک جائیں گے۔ جس بندے کے اوپر اثر آئے گا، جس بندے کے اوپر نیگیٹیوٹی آئے گی، اس کی صحت خراب ہوگی، اس کے کاروبار میں برکت نہیں پڑے گی، اس کے بیوی بچوں پہ اثر آئے گا، اس کے گھر میں اثر آئے گا، اس کے کاموں میں بے برکتی ہوگی اور اس کی صحت بگڑتی جائے گی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے، پھر وہ بندہ اپنا علاج خود کرانے جائے گا۔ جہاں سے ہی بندے کے فیل ہوتا ہے میرے کندھوں پہ وزن ہے، وہ میڈیکل ہی جائے گا، وہ کہے گا کہ میرے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہوگا یا کوئی میڈیکل کے وجہ سے میرا جسم گرم رہتا ہوگا، تو میڈیکل ہی جاتا ہے، میڈیسن کھاتا ہے، سال کھاتا ہے، 2 سال کھاتا ہے، پتہ چلتا ہے طبیعت خراب در خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا نکلتی ہے؟ پہلے اثر کم ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں اس کے جسم پہ اور گھر کرتی جاتی ہیں، سال 2 سال 3 سال کے بعد وہ جادو زدہ اور بڑا مریض بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک شہد کے چھتے کی برابر لے لیں۔ شہد کا چھتا پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے اور پھر مکھیاں بڑھتی بڑھتی شہد کا چھتا بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے اثر کم ہوتا ہے، اگر آپ اس کا علاج نہیں کرواتے، اگر آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ چھتا بڑا ہوتا جائے گا اور پھر ہوتے ہوتے آپ بالکل جادو زدہ ہو جاؤ گے۔ پھر آپ کے ستارے بھی کام نہیں کریں گے، پھر آپ کی روحانیت بھی کام نہیں کرے گی، پھر آپ کی پڑھائیاں بھی نہیں کریں گے، پھر آپ کو اس سے بڑے عمل کے پاس جانا پڑے گا جو کہ تمام ان چیزوں پہ دسترس رکھتا ہوگا۔ وہ پھر آپ کو نہانے کے لیے تعویذات دے گا۔ ظاہری بات ہے، جسم کے اوپر اگر بد اثرات آ گئے، جسم کے اوپر جادو آ گیا، تو اس کے لیے آپ کو نہانا پڑے گا پانی، تعویذ والے پانی سے، جو کہ یہ جو ہے شر ختم کرے گا۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا تعویذ یہاں دینا اور کس تعویذ سے نہانا ہے، تو آپ تو پڑھائیاں کرتے رہو گے، پھر وہاں پہ پانی کا استعمال، خاص کلام جس طرح سورہ فاتحہ ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی ہے، پانی کے اوپر دم کر کے دیا جائے گا، اس پانی کو پیا جائے تاکہ جسم کے اندر جو گندا اثر چلا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہے آپ کو پڑھا کے خاص چیزوں کا استعمال کر کے آپ کو کھلا دیتے ہیں، اثر اندر چلا جاتا ہے۔ اب اس اثر کو بھی ختم کرنا ہے، اس کے لیے بھی پھر آپ کو پانی دم کر کے پینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اثر آپ کے ارد گرد اورا بنا دیتا ہے، جو ارد گرد نیگیٹیوٹی اور اورا بنتا ہے، وہاں پہ اگربتی کا استعمال کیا جاتا ہے، اگربتیاں لی جاتی ہیں، پڑھنے کے بعد ان اگربتیوں کو جلا دیا جاتا ہے تاکہ اثر ختم ہو۔ تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایک جادو زدہ کا روحانی علاج کرنے میں۔ جادو زدہ کا روحانی علاج کے لیے جو ہے آپ اگر قبرستانوں میں اس طرح کے اثر کو لے کر آ گئے ہیں تو خدا را احتیاط برتیے، جب کبھی جانا ہو تو آیت الکرسی یا فلق ناس پڑھ کے اپنی حفاظت کر کے جائیے، جب آئیں پانی دم کر کے پئیں، اور جو ہے جو لوگ وہاں پہ عمل کرتے ہیں، چلا کشی کرتے ہیں، ان کو جو ہے ان سے بچا جائے، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ وہاں جا کے گورکنوں سے ملے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے ایسے عمل کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے حکومت سے بھی بلکہ ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اس طرح کے جو غلط قسم کے کام کرتے ہیں ان کو روکا جائے۔ بیسیکلی یہ اپنی پاور بڑھانے کے چکر میں عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ عوام کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کے سخت قسم کے اعمال ان کی زندگی کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اپنا بھرپور خیال رکھا کریں۔ موضوع پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں۔ آج کا کل داؤد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔